मोहतरम शाहिद अजीज साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। और सबसे पहले हालात का तकाजा भी यही है और आपसे हमारा टॉपिक भी सेलेक्ट यही है कि जैसे कि आप लाहौरी फिरका जमात को रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो काइंडली एक आम आदमी के हिसाब से हमें ये बताएं कि आपकी लाहौरी फिरका की जो जमात है उसके ज्वाइन करने का तरीका क्या है, क्या उसका सिस्टम है, किस तरह से आपके फॉर्म वगैरह अवेलेबल होते हैं और क्या आपकी शराइत है। सबसे पहला सवाल बता। आमिर भाई, ये जो है सिलसिला ये हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहिब मुजद्दद सज्जाद दहम रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि जो भी अपना जमात में शामिल होना चाहता है वो बैत करे, और बैत जो है उसकी 10 शराइत हैं, तो जिनका खुलासा ये है कि जिन जिन चीज़ों का इस्लाम ने हुक्म दिया है वो शख्स करेगा, मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह, और जिन जिन चीज़ों से इस्लाम ने मना किया है उनसे इज्तनाब करेगा। और एक ख़ास चीज़ जिसमें जोर दिया गया है वो ये है कि बनी हुए इंसान जो हैं उन सब से वो हमदर्दी रखेगा। तो अपना और आखिरी शर्त ये है कि अपना जिस तरह अहमदिया अंजुमन इशाअत इस्लाम उसको हुक्म देगी उसके मुताबिक वो तबलीग इस्लाम करेगा और वो जो है माहवार चंदा भी देगा। तो ये एक खुलासा है जो है ज्वाइन करना, शामिल होना हमारी जमात के साथ उसका। मोहतरम शाहिद अजीज साहब, मैं एक बहुत कॉमन और सादा सा बंदा हूँ, सादी ही बात समझता हूँ मोहतरम, तो क्लियरली आप एक ऑडियो में ये भी बता दीजिए कि आपके लाहौरी फिरके में ज्वाइन होने का मतलब क्या है। हम बैत किसकी लेंगे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की लेंगे या आपके जो सदर होते होंगे, प्रेसिडेंट या आप क्या बोलते होंगे उनको, जो भी बोलते होंगे उनके हाथ पे जाके बैत करनी होगी। हमें अल्फाज क्या बोलने होंगे कि हम बैत इन लोगों की सदर साहब की कर रहे हैं जो भी आपके होंगे, या ये कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की, बताएं। शुक्रिया। मैं माजरत करता हूँ, एक टेलीफोन कॉल आ गई थी जिसकी वजह से कट गया, इसलिए कि मुझे उन साहब से दरखास्त करनी पड़ी कि मैं, तो असल में बात ये है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहिब जो है उन्होंने एक जमात बनाई थी इस्लाम के दफा, इसके डिफेंस के लिए, इसलिए कि हजरत साहब के ज़माने में इस्लाम जो है, मुसलमान जो थे उन पर बहुत शदीद दबाव था। और एक वजह उसकी थी कि सियासी लिहाज से, माली लिहाज से, तालीमी लिहाज से उस ज़माने में मुसलमान बहुत पसमानदा थे। और 2 ग्रुप थे, एक आर्या समाज के और दूसरे ईसाई पादरी जो हैं उन्होंने मुसलमानों पे सख्त हमला किया हुआ था। और ना रवायती उलमा उसका जवाब दे सकते थे, ना इस्लाम को डिफेंड कर सकते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर इसरार अहमद कह रहे हैं। एक डॉक्टर शाहिद मसूद हैं, उन्होंने एक दफा एक मीटिंग की जिसमें जस्टिस इकबाल, जो इलामा इकबाल के बेटे हैं, और एक और तारीखी मुहक्किक और डॉक्टर इसरार अहमद साहब को बुलाया। तो इसरार अहमद साहब के अल्फाज हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद जो हैं वो ईसाई मिशनरीज जो थे उनसे डिबेट्स करते थे और उनको शिकस्त देते थे। और वो आगे कहते हैं हमारे उलमा ने किसी से क्या बात करनी थी, वो तो कुछ पढ़ते ही नहीं, वो कैसे उनका मुकाबला करते। इस तरह, ये डॉक्टर इसरार अहमद के अल्फाज है, इस तरह मिर्जा गुलाम अहमद ने उनको शिकस्त दी और मुसलमानों की आंखों का तारा बन गए। तो यानी उस जमाने में जब हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहिब मुजद्दद सज्जाद दहम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहरीक शुरू की, तो जमात बनाने से पहले ही वो मुसलमान जो है उनकी आंखों का तारा बन चुके थे अपने काम की वजह से।
حضرت صاحب نے کئی جو ہے منفرد نیو آئیڈیاز جو تھے وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیے اور انہیں سمجھایا کہ روایتی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ غلط ہے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں، جماعت احمدیہ لاہور یہ کہتی ہے کہ حضرت جو ہے آخری نبی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا. اب کچھ لوگ ہیں وہ ایک پرانے نبی کو اتارتے ہیں، پھر اس سے نبوت چھینتے ہیں، اس لیے کہ نہیں تو حضرت کے بعد ایک اور نبی جو ہے اس کا آنا ثابت ہو گیا. اگر اس کا آنا ثابت ہو گیا تو نعوذ باللہ پھر قرآن کریم غلط ثابت ہو گیا جس میں لکھا ہے کہ وہ ختم النبیین ہے. کچھ لوگ ہیں وہ نئے نبی کو لاتے ہیں اور پھر وہ ٹامک ٹوئیاں کرتے ہیں کہ جی خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر. تو یہ جس طرح 10ویں کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مورے لگا لگا کے دے رہا ہے، تو نبیوں کی مہر سے حضرت کی مہر سے اب نبی بنا کریں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم کہتے ہیں آسان سیدھا راستہ یہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا حضرت خاتم النبیین ہے، حضرت نے فرمایا لا نبی آبادی. اب کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی نئے نبی نے آنا ہے، نہ کسی پرانے نبی نے آنا ہے. نبوت جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوگی. تو یہ ظاہر ہے ایک لحاظ سے اختلافی مسئلہ جو تھا وہ بن گیا. تو اب سوال جو ہے یہ ہے کہ جو لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی ایک کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں وہ نہیں آئیں گے، تو ان کی پوزیشن کیا ہے؟ تو یہ چیز بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کلیئر کی اور وہ واپس حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے فتوے کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی اور حضرت کی حدیث جو ہے اور سنت جو ہے اس کی طرف مسلمانوں کی توجہ کی. اور وہ یہ کہ اگر ایک کلمہ گو جو ہے دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے تو پھر کافر جو ہے وہ کہنے والا خود ہے، وہ اپنے آپ کو کافر بنا لیتے ہیں، کسی کو اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے اور کسی کو یہ رائٹ نہیں، یہ اختیار نہیں کہ وہ کہے کہ تم مسلمان نہیں. کسی کو یہ رائٹ نہیں کہ وہ کہے کہ تم اچھے مسلمان نہیں، تم برے مسلمان ہو وغیرہ وغیرہ. یہ اچھائی برائی ان سب چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور خدا تعالیٰ وہ فیصلہ کرے گا. عامر بھائی آپ کو یہ اختیار ہے، نہ شاہد عزیز کو اختیار ہے، نہ جماعت احمدیہ لاہور کو اختیار ہے، نہ کسی اور کو اختیار ہے کہ ایک کلمہ گو جو ہے اس کو کافر قرار دیا جائے. یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ اس کو سوچنے سے ہی آپ کی روح جو ہے اس کو کانپ جانا چاہیے. آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ تو پڑھا ہوگا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنا جنگ تھی تو جب وہ مارنے لگے ایک شخص کو تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو جب حضرت تک یہ خبر پہنچی تو آپ کا چہرہ جو تھا اس کا رنگ بدل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باوجود کہ اس نے کلمہ پڑھا تو نے اس کو قتل کر دیا. اور بار بار حضرت جو ہیں یہی بات فرماتے ہیں. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت کہا کہ حضور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے کہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. اسی طرح حضرت عمر کی خلافت کا واقعہ ہے. ان کو رپورٹ ہوئی کہ ایک شخص جو ہے صرف نام کا مسلمان ہے کہ مسلمانوں کو جو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں وہ حاصل کرے، دل سے وہ مسلمان نہیں. حضرت عمر نے اس کو بلا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ کیا زبان سے
اسلام کا اقرار کافی نہیں. وہ حضرت عمر جو ہیں وہ خاموش ہو گئے. دیکھیں، میں انگلستان میں اسلام کی تاریخ اس لیے بیان کر رہا تھا، اور میں واکنگ مشن تک پہنچا تھا، تو اب ہم دوسری طرف ڈائیورٹ ہو گئے. لیکن سب سے عظیم بات واکنگ مشن جو ہماری جماعت نے شروع کیا اس میں یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ تفرقہ، فرقہ بازی انگلستان نہیں پہنچی، ہم گناہ گار نہیں ہوں گے اس کو انگلستان امپورٹ کرنے کی. تو واکنگ مسلم میں سارے مسلمان، شیعہ، سنی، وہابی، احمدی، سب کٹھے نماز پڑھتے تھے. کوئی کسی سے نہیں تھا پوچھتا تمہارا کیا فرقہ ہے. کوئی کسی کو نہیں کہتا تھا تم نے نماز پڑھ رہے ہو تو ہاتھ چھوڑ کے کیوں پڑھ رہے ہو. وہاں بڑے بڑے جو تھے مسلمان دنیا کے لیڈر جو بعد میں بنے اور اس وقت بھی تھے، انہوں نے ہمارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھی. لوگ تو کہتے ہیں کہ لاہوری احمدی کے پیچھے نماز پڑھو تو تم کافر ہو جاتے ہو. یہ وہی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں جنہوں نے آگے چل کر پاکستان جو تھا وہ بنایا. تنکو عبد الرحمان ملیشیا کے پرائم منسٹر، انہوں نے ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے. شاہ فیصل جو تھے انہوں نے ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یہ بڑی لمبی لسٹ ہے، میں نے چند نام جو ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے. آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کی تحریک جو ہے وہ واکنگ مسجد سے شروع ہوئی. وہیں سے پہلی دفعہ کسی نے کہا کہ جناب یہ جو ہے کیا اس کا نام ہے، مسلمانوں کے پاس ہندوستان میں آخری موقع ہے کہ وہ آزادی حاصل کر لے. اگر نہیں کریں گے تو یہ بہت جو ہے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. تو چودھری رحمت علی صاحب تھے. تو وہاں جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا آپ باتیں ہی کرتے ہیں، مسلمان کام کیوں نہیں کرتے. شیخ رحمت علی کہنے لگے کہ جناب میں، چودھری رحمت علی کہنے لگے کہ جناب میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں. امام صاحب نے حضرت خواجہ کمال الدین کی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس کو دیکھو، یہ اکیلا تھا انگلستان آیا، اس کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ میں نے انگلستان میں تبلیغ اسلام کرنی ہے. تو دیکھو خدا تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی کامیابی جو ہے وہ بخشی. تو اس سے میں شیخ کہہ رہا ہوں چودھری رحمت علی صاحب جو ہیں وہ انسپائر ہوئے اور 2 میٹنگیں واکنگ میں ہوئیں کہ یہ کام کیسے آگے بڑھایا جائے. اور پھر میرے خیال میں تیسری میٹنگ جو تھی وہ 4 ہک روڈ سربٹن ہوئی، جہاں سے یہ تحریک جو ہے پھر شروع ہوئی اور نام پاکستان رکھا گیا. اور واکنگ مسلم مشن جو ہے انہوں نے اپنی ایڈریس لسٹ چودھری رحمت علی صاحب جو ہیں ان کے حوالے کر دی. یہ ہماری ایڈریس لسٹ ہے، آپ اس پہ جو ہے اپنے پیمفلٹ بھیجیں. اور پیمفلٹ لکھا گیا ناؤ اینڈ اور نیور، اور وہ بھیجا گیا. اور اس عید پر ہزاروں کاپیاں اس کی چھپوا کے جتنے لوگ آئے تھے عید کی نماز پڑھنے وہ تقسیم کیا گیا. تنکو عبد الرحمان واکنگ مشن گئے، مسلم مشن. تو ہمارے امام جو ہیں میرے خیال میں اس وقت شیخ محمد طفیل صاحب ہمارے امام تھے. تو وہ کہنے لگے دیکھیں یونائٹڈ نیشنز بنی ہے تو ایک یونائٹڈ مسلم نیشنز کیوں نہیں بن سکتی. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی تجویز اچھی ہے آپ کی، کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، تو میں اپنے ملک میں جا کے میں یہ تحریک کروں گا. تو اس سے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہے
وہ وجود میں آئے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں نے ورکنگ مسلم مشن سے جب متحد ہو کے کام کیا تو خدا تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ عطا فرمائی. لیکن جو ہی ہم دوبارہ انگلستان میں بھی اسی فرقہ بندی میں پڑ گئے جو ہندوستان میں تھی، تو پھر دوسری قوموں سے ہم پیچھے رہنے لگ گئے. پاکستان کا بننا ایک معجزہ تھا. انگریز حکومت اس کے خلاف تھی. ان کو بڑا فخر تھا کہ جناب پہلی دفعہ تاریخ میں ہم نے سارا ہندوستان متحد کر دیا. کانگریس پارٹی اس کے خلاف تھی. مسلمان علمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہندوستان میں ایک پسماندہ قوم تھی. آج بھی میں جب ہندوستان جاتا ہوں تو بہت سے لوگ جو مجھے نہیں جانتے وہ مسلمانوں کا ذکر جو ہے وہ انتہائی حقارت سے کرتے ہیں اور انہیں ایک کرمنل گروپ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اتحاد کی برکت سے مسلم لیگ اس قابل ہوئی کہ وہ پاکستان بنا سکے. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے صاف فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے 2 آنے سال کے چندہ دیتا ہے اس کو حق ہے کہ مسلم لیگ کا ممبر بنے اور آپ تفرقہ بازی میں نہ پڑے اور یہ سوال نہ اٹھائیں کہ کون شیعہ ہے اور کون سنی ہے اور کون کیا ہے اور کون کیا ہے. قائد اعظم خود تو شیعہ تھے. تو یہ جو ہے یہ ایک منفرد خصوصیت ہے ہماری جماعت کی. اسی طرح دوسرے دوست جو ہے وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ آیا رجم قرآن شریف میں نہیں، کوئی کہتا ہے جی سورہ بلایت قرآن شریف میں نہیں. تو خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ دین ہم نے اکمل کر دیا، تو پھر اس سے آیات مسنگ کس طرح ہو سکتی؟ حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے مولانا نور الدین اور حضرت مولانا محمد علی صاحب، ان لوگوں نے ثابت کیا کہ کوئی بھی آیت قرآن شریف میں سے باہر نہیں آتی. کوئی بھی وحی نبوت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ قرآن سے باہر نہیں، ساری کی ساری قرآن میں جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو ہے کئی آیات منسوخ ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی 500 سے زیادہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن میں نے تحقیق کی ہے قرآن کی صرف 7 آیات منسوخ. اب یہ جماعت احمدیہ لاہور تھی جس نے آ کے ثابت کیا کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں. قرآن کی آیات کو منسوخ کرنا ایک انتہائی خطرناک قدم ہے. وہ اس طرح کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سب کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہو، تو غیر مسلم احباب فوراً کہتے ہیں نہیں جی جو تلوار کی جہاد کی آیات ہے انہوں نے ان آیات کو کینسل کر دیا. اس لیے آپ جو ہیں منافقت کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صلح امن آتشی اور پیار اور محبت کا مذہب ہے. آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات. تو لوگ جو تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ محکمات کو چھوڑ کے
ایلوگوریکل ورسز کے پیچھے چل پڑتے ہیں. لیکن یہ سارا خدا نے نازل کیا. تو اس سارے کو پڑھو، اس سارے پہ غور کرو، ایز اے ہول اس کو دیکھو کہ اس کی کیا تعلیم. یہ نہیں کہ ایک جگہ سے ایک آیت لے لی اور اس کو کہا کہ اس کا مطلب یہ. تو اگر آپ سارا پڑھیں، اوور آل پڑھیں، تو آپ کو کسی آیت کو منسوخ کرنے کی ضرورت نہیں. اور حضرت صاحب نے ایک عظیم کارنامہ جو سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ترتیب درست کی، جس ترتیب کے ساتھ ہمیں چیزوں کو لینا چاہیے اسلام کی تعلیم دیکھنے کے لیے. وہ ترتیب ہے نمبر 1 قرآن. قرآن سے کوئی چیز ثابت ہو گئی تو ہمیں اسے آگے چلنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہ انہوں نے کس طرح کیا عمل کیا. اس لیے کہ کئی 100 لوگوں نے ان کو دیکھا کہ حضرت نماز کیسے پڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ چیز. اس کے بعد حضرت کی حدیث. لیکن حدیث کے ساتھ ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ حضرت کی وفات کے بعد بہت عرصہ گزرنے کے بعد تدوین کی گئی تھی. اور یہ ہے کہ جس طرح اے نے بی کو کہا اور بی نے سی کو کہا اور سی نے ڈی کو کہا اور ڈی نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. تو جب اتنے جو ہیں لوگ آپ ان پہ ڈیپینڈ کریں گے تو اس میں احتمال ہوتا ہے کہ کسی کو بات صحیح سمجھ نہیں آئی یا کسی کو کوئی لفظ جو ہیں وہ یاد نہیں رہے وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے لوگ کہتے تھے حدیث پہلے آتی ہے اور قرآن بعد میں، اور اگر حدیث اور قرآن میں کوئی کلیش ہے تو آپ قرآن جو ہے اس کو انٹرپریٹ کریں حدیث کی روشنی میں. حضرت صاحب نے کہا کہ نہیں، اگر لگتا ہے جیسے کہ کوئی تضاد ہو تو آپ حدیث جو ہے اس کی تعویل کریں قرآن شریف کی روشنی میں، ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اور سب سے اہم بات یہ کہ حضرت صاحب نے کہا کہ جہاد ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن آپ نے جہاد کی وہ تعریف کی یا وہ تعریف لی جو حضرت نے دی تھی. ایک جنگ سے واپسی پہ حضرت نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اسی طرح حضرت صاحب نے ایک اور چیز جو تھی، کارنامہ کہہ لیں یا ریفارم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ یہ تھا کہ آپ نے اس بحث کا کہ ہر دفعہ جب نئی کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جناب یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے یا کیا ہے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز اسلامی یا غیر اسلامی نہیں، حلال یا حرام نہیں، بلکہ اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو حلال یا حرام جو ہے وہ بنا دیتا ہے. یہ بحث جو تھی فوٹوگرافی کے سلسلے میں تھی کہ فوٹوگرافی حرام ہے یا حلال ہے. تو اس میں حضرت صاحب نے یہ کہا، اور خود حضرت صاحب جو تھے انہوں نے فوٹوگرافی بھی استعمال کی، انہوں نے ساؤنڈ ریکارڈنگ بھی استعمال کی، انہوں نے بہترین سے بہترین جو تھی پرنٹنگ پریس وہ کتابیں چھپوانے کے لیے استعمال کی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کی اسلام جو ہے اس کی تبلیغ کے لیے. انہوں نے امریکہ تک میں، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، اس زمانے میں اخباروں میں لوگ خط لکھتے تھے تو امریکہ میں شکاگو تک میں، انگلستان میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خطوط جو ہیں وہ چھپے ہیں اسلام کے بارے میں. تو ایک عظیم کام جو ہماری جماعت نے کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو فرقہ بندی نے بہت نقصان پہنچایا ہے، تو کم
کم از کم ہم یہ گناہ اپنے سر نہ لیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے. انگلستان میں ووکنگ مسلم مشن تھا اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں سے اسلام کا ایک بہت ہی سادہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا. اور ووکنگ شاہ جہان مسجد ووکنگ جو ہے اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ اپنا خواجہ صاحب جو تھے ان کی جو تھی تبلیغ وہ کامیاب اس لیے ہوئی کہ وہاں سے ایک متحدہ اسلام کا ایک بہت ہی سادہ پیغام جو تھا اس کی تبلیغ جو تھی وہ کی جاتی تھی. اور یہ دیکھیں کہ جب ہم برلن میں گئے تو ہم نے برلن میں مسجد بنائی. ہم ٹرینیڈاڈ میں گئے تو ٹرینیڈاڈ مسلم لیگ بنائی. سورینام میں گئے تو سورینام اسلامک ایسوسی ایشن بنائی. گیانا میں شروع میں جماعت اس لیے بنی کہ جب کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ووکنگ مشن سے لٹریچر منگا کے تقسیم کرنا شروع کیا تو ان کو جماعت سے نکال دیا گیا. مسلمانوں کی جو جماعت تھی اہل سنت والجماعت اس کی جو تھی مسجد اس سے ان کو نکال دیا گیا اور کہا کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے پھر احمدی انجمن اشاعت اسلام گیانا جو تھی وہ قائم کر کے تو اپنی مسجد بنا کے تو انہوں نے وہاں سے کام شروع کیا. انڈونیشیا میں فیجی میں ہر جگہ جب ہم گئے جہاں ہم گئے یہ دیکھیں جو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ 1 ملین یا 10 لاکھ بلالی مسلمان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ کس کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے؟ آج بھی آپ ان سے پوچھیں وہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انگریزی ترجمہ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسی سے ہمیں ہدایت ملی اور ہم صحیح مذہب اور صحیح راستے کی طرف آئے. لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو دیکھیں خدا ایک ہے تو انسانیت ایک کیوں نہیں, مسلمان ایک کیوں نہیں؟ بیسک پوائنٹ اسلام جو ہے اس کا یہ تھا کہ انسانیت جو ہے اس کو اکٹھا کیا جائے. تو جب ہم خود ہی فرقہ بازی میں پڑ گئے تو ہم نے باقی انسانیت کو اکٹھا کیا کرنا. ٹھیک ہے اختلاف رائے ہوتا ہے آپ رکھیں. انگلستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں, کنزرویٹو ہیں, لیبر ہے, لبرل ڈیموکریٹس ہے, پتہ نہیں اور کیا کیا کون ہے. لیکن جو بیسک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب برطانوی شہری ہیں اور اس چیز پہ کوئی شک نہیں کرتا. تو اسی طرح اختلاف رائے کے باوجود ہمارا جو ہے اتحاد کا نقطہ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آپ کے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کافی ہے کہ آپ مسلمان بس. اور باقی بنی ہوئے انسان خاص طور پہ مسلمان جو ہے آپ نے ان کے ساتھ ہمدردی اور پیار جو ہے وہ کرنا. ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے جب کوالیفائی کیا میڈیکل تو وہ گئے حضرت صاحب کے پاس قادیان کہ جناب آپ کچھ ہدایات دیں کہ میں کیسے اپنا پریکٹس کروں میڈیکل پریکٹس. تو حضرت صاحب نے کیا اعلیٰ بات کہی کہ تمہارے سامنے جب کوئی بیٹھا ہو مریض یہ کبھی مت سوچنا کہ وہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا مسلمان ہے یا کس مذہب کا ہے یا کس فرقے کا. صرف یہ کہنا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ ایک دکھی انسان میرے سامنے بیٹھا ہے اور خدا نے میرے ہاتھ میں وہ ہنر رکھا ہے جس سے میں اس کی تکلیف دور کر سکتا. ذرا آپ سوچیں کس اعلیٰ درجے کی یہ تعلیم ہے. ہر پیشے میں ہر پروفیشن میں یہ اپلائی ہو سکتی ہے. یہ لوگ جو تھے
ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ جو تھے وہ انجمن حمایت اسلام کے ٹرسٹیز میں سے ایک تھے، اس کی جو مینجمنٹ باڈی تھی اس کے ممبر تھے. اور آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ جب مسلم لیگ کا اولین اجلاس ہوا، اپنا مجھے اب تاریخ یاد نہیں، شاید 1906-7 میں کچھ اس طرح کی تاریخ ہے، ڈھاکہ میں، اور صوبائی مسلم لیگیں جو تھیں ان کو تشکیل دیا جا رہا تھا، تو پنجاب مسلم لیگ جو تھی اس کے لیے جو ایگزیکٹو تھی اس میں ایک نام تھا مولوی محمد علی، ایڈیٹر ریویو آف ریلیجنز. اور کم از کم ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک عیسائی نے انجمن حمایت اسلام جو تھے ان کو اعتراضات اسلام پر لکھ کر بھیجے اور وہ ان کا جواب نہ دے سکے، اور وہ انہوں نے قادیان حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں ان کو بھیج دیے کہ آپ ان کا جواب دیں، اور حضرت صاحب نے ان کا جواب دیا اور پھر وہ چھپا. پہلا ایڈیشن اس کا انجمن حمایت اسلام جو تھی انہوں نے خود چھپوایا، ایک عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب، اور بعد کے ایڈیشن جو ہیں پھر اپنا ہماری جماعت اور دوسرے جو ہیں لوگ وہ چھپواتے رہے ہیں. اسی طرح انجمن حمایت اسلام جو ہے اس کو خط آیا فیجی سے میرے خیال میں کہ جناب یہاں مسلمان بہت انڈر پریشر ہیں، آریہ سماج اور عیسائی مشنری جو ہیں وہ آ کے اعتراض کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، ہماری کچھ مدد کریں. تو انجمن حمایت اسلام والوں نے لکھا کہ اپنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، سڑک کے دوسری طرف ایک تنظیم ہے احمدیہ انجمن اشاعت اسلام، یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں، ہم نے آپ کا خط ان کو بھیج دیا ہے، وہ آپ سے رابطہ کریں گے. تو اس طرح انجمن نے 2 مبلغ جو تھے وہ بھیجے سمندری جہاز کے ذریعے کہ وہ فیجی جائے. ایک بیمار ہو کے واپس آ گئے، دوسرے مرزا ولی بیگ جو تھے وہ انڈونیشیا پہنچے، تو انڈونیشیا والوں نے ان کو آگے نہ جانے دیا، ان کے پاؤں پکڑ لیے کہ ہمیں بڑی مصیبت ہے، یہاں کوئی نہیں جو عیسائی مشنریوں کا جواب دے سکے، آپ یہیں رہ جائیں. تو مرزا ولی بیگ جو تھے وہ پھر وہیں رہ گئے. تو دیکھیں یہ کامیابیاں، اور یہ کام ہو رہا تھا کس طرح کہ مسلمان اکٹھے تھے، ایک کلمے کے جھنڈے کے نیچے تھے. اختلافات تھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے سے اجتناب کرتے تھے، اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیتے تھے. اور یہ چیز 1960s تک رہی. آج کوئی ایسی بات کرے؟ کبھی نہیں. دنیا بدل گئی 1960 سے اب تک، بالکل بدل گئی. لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں نفرتیں، منافرتیں وہ پیدا ہو گئی. ساؤتھ ہیمپٹن میں میں، میرے بھائی، میرے والد، ہم بچوں کو یسر القرآن اور اردو پڑھایا کرتے تھے. ہمارے نانا حضرت مولانا عبدالحق صاحب ودیارتھی، وہ اپنا عید کی نمازیں، جمعے کی نمازیں پڑھاتے تھے، خطبے اور لیکچر دیتے تھے، اور ان میں سنی، شیعہ، احمدی سب شامل ہوتے تھے. کبھی کسی نے کچھ نہ کہا. لیکن پھر فرقہ واریت آ گئی، اور سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ ایک نکاح میں مولوی صاحب نے کھڑے ہو کے کہا یہاں جو احمدی حضرات ہیں نکاح ہونے والا ہے یہاں سے نکل جائے. اور لڑکی والا اور لڑکے والے دونوں حیران رہ گئے. وہ کہیں گے مولوی صاحب لڑکی بھی انہی کی پڑی ہوئی، لڑکا بھی انہی کا پڑا ہوا، کیا باتیں کر رہے ہیں. وہی شہر
جہاں ایک مسلمان، ایک پاکستانی دوسرے مسلمان پر جان دیتا تھا، آج وہاں میرے خیال میں 4 یا 5 مساجد ہیں. ایک مسجد میں جانے والا دوسری مسجد میں جانے والے کے ساتھ سلام بھی نہیں لیتا. جہاں ہم ایک تھے، جہاں ہم طاقتور تھے، اب ہم بٹ گئے ہیں اور کمزور ہو گئے. اور لوگ جو ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ قوم کو متحد کرنے کی بجائے وہ تفرقہ پہ زور دیتے ہیں. اب کیا کس حد تک اور کس چیز سے آپ اپنی قوم جو ہے اس میں تفریق کریں گے؟ پہلے شیعہ سنی میں کریں گے، پھر کہیں گے جناب یہ سنی جو ہے یہ تو پنجاب کا ہے، یہ اپنا سندھ کا نہیں ہے، یہ بلوچستان کا نہیں ہے. پھر کہیں گے اچھا پنجاب کا جو ہے وہ سنی وہ تو ہو گیا، لیکن اب اس کی برادری کیا ہے، کیا وہ شیخ ہے، کیا وہ چودھری ہے، کیا وہ کیا ہے. پھر چودھریوں کے اندر برادری در برادری جو ہے اس پہ آ جائیں گے. تو کتنے طریقوں سے آپ اس قوم کو تباہ کریں گے، مسلمان قوم کو. افغانستان میں کون لڑ رہا ہے آپس میں؟ مسلمان لڑ رہے ہیں نا. اس سے پہلے جب امریکن تھے وہاں کون لڑ رہا تھا آپس میں؟ مسلمان لڑ رہے تھے نا. جب ایران نے عراق میں حملہ کیا تو کون لڑ رہا تھا؟ مسلمان کو مار رہا تھا نا. اور جب عراق پہ پہلا حملہ ہوا جس کا سارا خرچہ سعودی عرب نے دیا تو مسلمان نے مسلمان کو مارا نا. پہلی جنگ عظیم میں جب انگریزوں کے کہنے میں آ کے عربوں نے ترکی کی خلافت پر حملہ کیا تو سنی مسلمان کو مار رہا تھا نا. اس کے بعد کیا ملا؟ ایک مسلمان ملک، ایک اسلامی ملک جو ترکی سے لے کے، اس میں ترکی شامل تھا، اس میں عراق تھا، اس میں اپنا لیبنان تھا، اس میں سیریا تھا، اس میں جارڈن تھا، اس میں اسرائیل تھا، اس میں فلسطین تھا، اس میں مصر بھی کچھ حد تک شامل تھا، اس میں سارا سعودی عرب تھا. یہ ایک اسلامی ملک تھا. اس کے بٹوارے کر دیے، ہر جگہ ایک الگ حکمران بنا دیا کہ یہ آپس میں لڑتے رہے. فائدہ کس کو ہوا؟ اگر ہم غیروں کے پیچھے چل کے اپنوں کی پیٹھ میں، تو ان ساری چیزوں کے باوجود 1914 سے ہم چلا رہے ہیں ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ. لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے. یوٹیوب پہ جا کے آپ چینلز دیکھ لیں، کوئی شیعہ سنی کو کافر قرار دے رہا ہے، سنی شیعہ کو کافر ثابت کر رہا ہے. فائدہ اس سے کس کو ہوتا ہے؟ تو ہماری جماعت جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سارے بنی ہوئے انسان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، اور وہ اسلام کا پلیٹ فارم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنا بند کر دیں. اور اگر ساری دنیا اس ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو کرے نا کہ ایک دوسرے سے نفرت بند کر دیں. جیسے حضرت صاحب نے کہا، جب کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہو تو ڈاکٹر یہ نہ سوچے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یا یہ کیا ہے. ڈاکٹر یہ سوچے کہ ایک دکھی انسان میرے سامنے ہے، اور میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ خدا تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں وہ ہنر دیا ہے جس سے میں اس کے دکھ دور کر سکتا ہوں. یہ تعلیم تھی جو حضرت صاحب نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، اور یہی تعلیم جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم جو تھے ان کی تھی.
اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو تمثیلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح کہہ کے پکارا ہے، لیکن یہ وہ مسیح نہیں جو اسرائیلی نبی تھے۔ تو جن حدیثوں میں بھی یہ ذکر ہے، یہ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب حدیث نے کہا مسیح موعود نبی اللہ اور 4 دفعہ کہا تو ہم کیوں نہ نبی مانیں؟ تو بھیا بات یہ ہے کہ وہ حدیث مجھے دکھا دو جہاں یہ لکھا ہے مسیح موعود نبی اللہ۔ ایسی کوئی حدیث نہیں، حدیث میں ہے عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ، مسیح موعود نبی اللہ کہیں نہیں لکھا۔ تو کہتے ہیں نہیں وہ اپنا دیکھیں نا، عیسیٰ ابن مریم سے مراد حضرت مرزا غلام احمد۔ تو پھر اگر آپ عیسیٰ ابن مریم کی تعویل کر سکتے ہیں تو آگے نبی اللہ جو لکھا ہے میں اس کی یہ تعویل کرتا ہوں کہ ایک مجدد، ایک نیک مسلمان جس کے ساتھ خدا کلام کرے گا، اس لیے کہ حدیث آگے کہتی ہے کہ وہ سور مارے گا اور صلیبیں توڑے گا۔ تو کیا اس لیے 2000 سال سے خدا تعالیٰ نے ایک نبی کو آسمان پہ رکھا کہ وہ نیچے آ کے جنگلوں میں شکار کھیلے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ ویسے اس موضوع پر ایک سیپریٹ جو ہے براڈ کاسٹ وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اشارتاً یہ کہہ دوں کہ سورہ یوسف آیت نمبر 53 یا 54 ہے، اس میں حضرت یوسف جو ہے ان کے پاس جب جیل میں بادشاہ کا ایلچی آتا ہے تو حضرت یوسف اسے کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ جب وہ رسول یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا کہ میرے رب کو تو میری بے گناہی کا علم ہے، کیا تیرے رب نے ان عورتوں کے بارے میں تحقیقات کر لی ہے؟ اب قرآن شریف یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے میرا رب اور تیرا رب کہہ رہا ہے، تو کیا خدا اب 2 ہیں؟ تب کل واللہ احد کا کیا بدلیں گے؟ حضرت یوسف اپنی زبان سے مصر کے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں تیرا رب۔ کیا حضرت یوسف کا رب اور تھا اور اس سپاہی کا رب اور تھا؟ ذرا سوچیں، سوچنے کی بات ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹل پرنسپلز جو ہیں، بنیادی اصول پہلے طے کر لیتے ہیں، جن میں یہ ہے قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو پھر اس کی روشنی میں آپ اس جو ہے آیت اس پہ غور کر کے تو اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ایک عرب دوست نے مجھے بتایا کہ اس کے ملک میں جو شوہر ہے اسے کہتے ہیں رب البیت۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ جی یہ گھر کا خدا، اس کا ترجمہ کریں گے اردو میں؟ نہیں۔ تو ان لفظوں کے استعمال میں جو ہے انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے کہ بنیادی اصول کیا ہیں۔ کہیں ایک لفظ جو ہے اپنے لفظی معنوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کہیں یہ بطور استعارہ ہوتا ہے، کہیں بطور مجاز ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہتی میرا چاند، تو کیا یہ جو آسمان میں چاند ہے وہ اور ہے اور ایک جو ہے اس کی گود میں نیچے اتر آیا ہے؟ تو جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ حضرت خاتم النبیین ہے اور اس کا مطلب ہے لا نبی آبادی، کہ حضرت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا نہ پرانا، اور یہ کہ ہر کلمہ گو جو ہے وہ کافر ہے، اس کا کلمہ اسے مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے، باقی چیزوں کا فیصلہ خدا تعالیٰ کرے گا۔
اور ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو دوسرے ہمیں استعمال کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف، اور ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں نے بار بار واکنگ مسلم مشن کا حوالہ دیا ہے کہ دیکھو، ایک ملک یعنی انگلستان جہاں تفرقہ بازی نہیں تھی، وہاں جماعت احمدیہ لاہور نے ایک انقلابی مثال قائم کی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بلاسفمی جو ہے وہ تفرقہ بازی ہے۔ محترم شاہد عزیز صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی قیمتی اور علمی معلومات دی ہیں سر، بٹ میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا ایز اے کامن مین کہ جیسے یہ جماعت کے چندے وغیرہ بتائے جاتے ہیں، اور میری ریسنٹ جانکاری میں یہ بات چیت آئی ہے کہ احمدیز جماعت، جس کو کہ یہ عالمگیر جماعت کہتے ہیں، جو کہ آج کل مرزا مسرور صاحب کے زیر خلافت چل رہی ہے، ان کے یہاں 61 ٹائپس آف چندے بتائے جاتے ہیں، جس میں سے کچھ کمپلسری ہیں، کچھ نیسیسری ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ویسے ہیں۔ تو ان شارٹ آپ یہ بتائیں محترم کہ آپ کی جماعت میں چندے کتنے طریقے کے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ تھوڑی سی بیسک انفارمیشن دے دیجئے، اور ٹائم باقی میں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تھوڑی سی معلومات آپ دے دیں۔ بہت شکریہ سر۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، میں اس التجا کے ساتھ، اس درخواست کے ساتھ، اس بنتی کے ساتھ، اس ریکویسٹ کے ساتھ آج کا یہ سیشن جو ہے یہ ختم کرتا ہوں کہ آؤ سب مل جاؤ۔ بھیا دیکھیں، اپنا ایک طرح کا چندہ جو ہے ہماری جماعت میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب ممبر بنتے ہیں تو ہر مہینے آپ کو اپنا جو ہے جماعت کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جماعت کے مبلغ ہیں، کتابیں چھاپنی ہیں، آفیسز ہیں، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دینی ہوتی ہیں۔ تو اپنا اس لحاظ سے یہ چندہ جو ہے یہ کمپلسری ہے، لیکن ہم نرمی برتتے ہیں۔ اگر کوئی چندہ نہ دے تو ہم فوراً جماعت کے اخراج کا حکم یا ایسی چیز نہیں کرتے، بلکہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوئی پرابلم ہے تو کیا پرابلم ہے آپ بتائیں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اسی چندے میں سے بچے جو ہیں ان کی فیسیں دی جاتی ہیں تاکہ ہر احمدی جو ہے پاکستان میں وہ تعلیم یافتہ ہو۔ بیوہ جو ہیں وہ ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے، یتیم بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں کی جاتی ہیں، لنگر بھی چلتا ہے، فری کلینک بھی ہے جہاں بغیر کسی تمیز کے کہ کسی کا کیا مذہب ہے یا فرقہ ہے یا کیا ہے، لوگوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس سب کے لیے جو ہے ماہوار چندہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جیسے میرے والد نے کیا کہ اپنی وصیت میں وہ جماعت کو ایک حصہ جو تھا وہ دے گئے تھے۔ تو لیکن بھیا میں آپ کو ایک بات اور کلیئر کر دوں، اور وہ بات یہ ہے کہ بہشتی مقبرے میں دفنانے کے لیے حضرت صاحب نے صرف چندہ شرط نہیں تھی رکھی۔ میری پڑدادی، آپ انہیں میری پڑدادی کہہ لیں، وہ ایگزیکٹ میری پڑدادی تو نہیں تھی، رشتے میں میری پڑدادی تھی، وہ جو ہیں وہ بہشتی مقبرے میں حضرت مولانا نور الدین کی قبر سے ایک آدھ قبر چھوڑ کے ہے دفن ہے۔ ان کا نام ہے نور فاطمہ، یہ حضرت مولانا محمد علی صاحب کی پہلی اہلیہ تھی۔ انہوں نے تو اپنی جائیداد وغیرہ ان چیزوں میں جو ہے کوئی